नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें माह सियाम का आखिरी जुम्मा जो है अता फ़रमाया और दिन में हमने रोज़ा रखा और अब नमाज़ तरावी के लिए अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फ़रमाए और इस माह सियाम के आखिरी अशरे की रहमतों से, बरकतों से और ख़ास तौर पर जहन्नुम की आग से निजात और खुलासी अल्लाह ताला हम सब को अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। साथियों ने कहा कि जो फ़ितराना है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें, तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह से हमारे माल की ज़कात है, यानी अल्लाह ताला जो हमें माल अता फ़रमाता है तो उसका जो मेल कुचेल है वो यानी कि निकल जाता है जब हम ज़कात देते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह हमारे जिस्म की भी ज़कात है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म की ज़कात, और रोज़ा जो है रखते हैं तो हमारे जिस्म की ज़कात जो है वो अदा हो जाती है। माल की भी ज़कात है, इसी तरीक़े से जो है रोज़ों की भी ज़कात है। अब रोज़े की हालत के अंदर होता क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान से गुस्सा आ जाता है, कोई गलत बात मुँह से निकल जाती है, कोई फ़ोश कलामी हो जाती है, बद कलामी हो जाती है। घर में बंदा वैसे भी जिनको रोज़ा ज़्यादा लगता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, तो आपने देखा होगा कि रोज़ा रखकर वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाते हैं और घर के अंदर हर एक को जिस तरह से बंदा काट खाने को दौड़ता है, वो बीवी भी बेचारी जान बचा रही होती है और कि भाई किसी तरीके से रोज़े की हालत में मियाँ साहब का सामना ना हो। तो बाज़ लोगों की जो है इस तरह की कैफियत हो जाती है। तो रोज़ा भी रखा हुआ है और रोज़े के साथ जो है इस किस्म की बातें जो है वो रमज़ान के अंदर हो जाती हैं। जितना भी इंसान बचने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ ज़ुबान से जो है इस तरह की बातें निकल जाती हैं। तो ये जो सदक़ा फ़ित्र है, एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और यानी कि अहनाफ के यहाँ ये वाजिब है। क्या सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, लेकिन बाकी जो यानी कि फ़िक़्ह हैं उनके अंदर ये फ़र्ज़ है, वो इसको फ़र्ज़ शुमार करते हैं, क्योंकि हदीस के अंदर लफ्ज़ जो है वो फ़रदा के लफ्ज़ जो है वो आए हैं, तो उन्होंने इससे मुराद जो है वो फ़र्ज़ लिया है और अहनाफ इससे मुराद वाजिब लेते हैं। तो बहरहाल वाजिब भी जो है करीबुल फ़र्ज़ होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स फ़ितराने को ऐसे मामूली समझे और समझे कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये बाज़ फ़िक़्ह के अंदर ये फ़र्ज़ है और हमारे यहाँ जो है ये वाजिब है। और वाजिब का जो तारिक होता है वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। तो यानी कि हर एतबार से जो फ़ितराने का तारिक होगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अब बुनियादी तौर पर जो है तीन चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, ठीक है ना। तो जब आप फ़ितराना देते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कर रहे होते हो। और दूसरी चीज़ इसमें मैंने आपको बता दी कि इससे जो है रोज़े के अंदर जो कमी बेशी हो जाती है, जो कमी होती है, हम ज़ुबान से या किसी तरीके से जो है हम ऐसी बातें निकाल देते हैं, उससे जो रोज़े की सेहत और रोज़े के यानी कि जो असर पजीरी है और रोज़े का जो मकाम है उसके अंदर जो कमी वाक़ होती है, ये जो फ़ितराना है उसको कंपनसेट कर लेता है, उसको पूरा कर देता है। जो गरीब हैं उनकी दिलजोई होती है, गरीबों के साथ हमदर्दी होती है, गरीबों के लिए जो है आप खुशी का सामान करते हैं, क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उग़नूहुम फ़ी हाज़ल यौम, कि फ़ितराना देकर गरीबों को इस दिन में यानी कि माशी परेशानी से बिल्कुल जो है बेफ़िक्र कर दो, वो भी तुम्हारे साथ ईद की खुशियाँ मनाएं और वो भी जो है अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहनें। तो उनको इस दिन में भी अगर पैसे की फ़िक्र होगी या ये होगी कि भाई खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किस तरीके से ईद मनाएंगे। तो फ़ितराना बेसिकली जो है ये गरीबों का हक़ है और इसके जो मसारिफ़ हैं वो वही हैं जो ज़कात के हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकिन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नि सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो ये सारे मसारिफ़ जो यानी कि ज़कात के हैं
وہی فطرانے کے بھی ہیں، یعنی اس مد میں فطرانہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن فقہاء نے کہا کہ غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے دیا جائے، یعنی چونکہ اس کے اندر یہ ہے نا کہ اس دن میں ان کو معاش سے بے فکر کر دو، تو کسی اور جگہ لگانے کے بجائے کوئی عمارت جو ہے کسی غریبوں کے لیے بنانے کے بجائے یا یتیم خانہ بنانے کے بجائے آپ اس دن لوگوں کو یہ دیں جو غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کو دیں تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا اور اپنے لباس کا بندوبست کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کس کے اوپر فطرانہ لاگو ہوتا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ تو ہر مسلمان آزاد عاقل جو ہے اس کے اوپر جو ہے بالغ کے اوپر زکوٰۃ کی طرح جو ہے یہ فطرانہ بھی لازمی ہے، اور جو بچے جو ہے نابالغ ہیں، ایون یہ کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے، گو کہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، تو جو بالغ ہوگا اس کے اوپر اس کا فطرانہ ہے۔ جو آپ کے کسٹوڈینز ہیں، جو آپ کے زیر نگرانی ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سب کی جو ہے کا فطرانہ وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ ہاں اگر اولاد بڑی ہے، بالغ ہے، یا وہ صاحب جائیداد ہے تو ان کی جائیداد میں سے یا ان کے پیسوں میں سے فطرانہ ادا کیا جائے گا، لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ فطرانہ جو ہے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی اگر کوئی بالغ ہے اور اس کے اذن کے ساتھ آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بغیر اذن کے اس کی طرف سے دے دی تو ادا نہیں ہوگی، اس کا اذن جو ہے وہ ضروری ہے، جو بالغ ہوگا۔ جو نابالغ ہیں اسی طریقے سے جو لوگ آپ کی زیر کفالت ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کسی جو ہے یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا کوئی اور غریب ہے جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں اور آپ اس کی طرف سے پے کرنا چاہیں تو پے کر سکتے ہیں، لیکن علم میں لے آئیں کہ جی آپ کا جو ہے فطرانہ وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا نصاب جو ہے، جو آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد جو رقم ہوتی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اس پر ضروری نہیں ہے کہ ہولان ہول جو ہے ہو، یعنی پورا سال گزرے۔ اگر جس وقت آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے اس وقت آپ کی حاجات اصلیہ سے زیادہ جو ہے اتنا سامان ہے جو نصاب، چاہے اس کے اندر کیش ہے، چاہے سونا ہے، چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، یا جو ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ کوئی گھر ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے نصاب جو 52 تولے یعنی کہ چاندی اور 7.5 تولے جو ہے سونا بنتا ہے، اگر اس کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ مال جو ہے ابھی آپ کو ملا ہو، اس کے اوپر پورا سال نہ گزرا ہو، تب بھی فطرانے کی رقم جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور فطرانہ ہر ایک کا ہے، چاہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، بچے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، بعض اوقات بچے جو ہے صحیح و ذہن نہیں ہوتے، ان کا بھی فطرانہ ہے۔ اور صبح صادق سے پہلے جو ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مر گیا تو پھر اس کا فطرانہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو ہے صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب اس کا جو ہے فطرانے میں کیا یعنی کہ نکالنا چاہیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 چیزیں جو ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی تھیں کھانے میں، ٹھیک ہے نا، جو کھجور، کشمش، پنیر۔ احادیث کے اندر جو ہے یہ چاروں چیزوں کا آتا ہے، لیکن آپ جو ہے فطرانہ یعنی کہ گیہوں سے بھی نکال سکتے ہیں، چاول سے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی جو اجناس آپ کھاتے ہیں، جو اجناس آپ کھاتے ہیں ان میں سے جو ہے 1 سا، یعنی گندم کی صورت میں جو ہے نصف سا کیا، اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، کیونکہ لیکن حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ 1 سا کا ہی آیا ہے۔ 1 سا کھجور، 1 سا کشمش منقع، ٹھیک ہے نا، 1 سا پنیر، 1 سا جو، سا صاد الف عین سا، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا۔ اگر اس پیمانے کو آج کے دور میں ہم اگر کلو میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریباً جو ہے 3.5 سے 4 کلو بنتا ہے۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ جس کی جیسی حیثیت ہو ویسا فطرانہ ادا کرے، زیادہ حیثیت والے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا، اگر آپ گندم کا سا اگر نکالیں گے، یا 4 کلو آپ گندم لے لیں، یعنی کہ ثابت لے لیں یا وہ لے لیں، تو وہ تو میرے خیال سے جو ہے آج کل جو 10 پاؤنڈ کا جو ہے 20 کلو کا توڑا مل جاتا ہے عام جو ہے۔ ویسے اگر آپ ایلیفینٹ وغیرہ لیں یا دوسرا لیں تو وہ تھوڑا مہنگا ہوگا، لیکن عام جو سستا والا آٹا ہے تو وہ 10 پاؤنڈ کا جو ہے 20-15 کلو کا توڑا مل جاتا ہے، اس کا کم بنے گا۔ لیکن آپ ذرا کشمش 3.5-4 کلو لگائیں، یہ تقریباً جو ہے 35 پاؤنڈ میں نے لگایا تھا پاکستان کے اندر، یہ انہوں نے ایک پورا وہ بنایا ہوا تھا، تو 3,500 روپے فطرانہ انہوں نے کشمش کا لگایا ہوا تھا، 3,500 روپے۔ اب 3,500 کو اگر آپ یہاں کے حساب سے کریں
کنورٹ تو یہ تقریباً 30 سے 35 پاؤنڈ بنتے ہیں فی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے جس طرح میں نے آپ کو مہر کی رقم کا بتایا تھا کہ کم سے کم 10 درہم اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح فطرانے کے اندر اگر آپ اچھا اس دور میں جو تھا نا وہ گیہوں وہ بہت مہنگا تھا, وہ جو سے بھی مہنگا تھا, وہ کافی مہنگا تھا, تو اس لیے گیہوں کا جو ہے نصف سا کیا گیا, وہ 1 سا نہیں ہے, نصف سا. اب نصف سا تقریباً جو ہے 2 کلو بن جائے گا, 2 کلو گیہوں. لیکن جو ہو یا کشمش یا کھجور, اب کھجور آپ 4 کلو لیں اچھی والی کھجور, تو ابھی جو ہم نے بیچی تھیں MWF کے لیے کھجوریں, تو ایک پیکٹ میں 900 گرام کھجور تھی جو اچھی والی بڑی, تو وہ 10 پاؤنڈ کا پیکٹ ہے, تو 4 کلو کھجوریں 40 پاؤنڈ کی بن گئیں. اب آج کل جو فطرانہ چل رہا ہے وہ 5 پاؤنڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ویسے نارمل. تو اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں جی 5 پاؤنڈ, تو جس کو 5 پاؤنڈ دینے میں جو ہے پرابلم ہے وہ 40 پاؤنڈ دے, ٹھیک ہے نا, تاکہ صحیح اس کو ثواب ملے. 40 پاؤنڈ بھی فطرانے کی رقم بنتی ہے. اب جو بندہ امیر ہے, جو صاحب ثروت ہے, جس کے پاس جو ہے لاکھوں پاؤنڈ موجود ہیں, تو مقصد یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا, تو اس میں آپ منیمم کی طرف نہ جائیں, پھر میکسیمم کی طرف جائیں. جس کا ہاتھ کھلا ہے ڈلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی جو ہے فراوانی دی ہے, تو وہ دے نا 35 پاؤنڈ پر ہیڈ کے حساب سے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, دے سکتا ہے اگر مال ہے. تو منیمم یہ جو 5 پاؤنڈ ایک رکھا گیا ہے, یہ ایک ایوریج ہے. اب اس میں حکم یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتا. اگر آپ نے لیٹ سے کہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اس کو دے دیا جائے, ٹھیک ہے نا, سب سے بیسٹ یہ ہے اور حکم بھی یہی ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں دیا تو یہ حق جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا, زندگی بھر ساقط نہیں ہوگا, اور جب وہ کرے گا ادا ہی ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دینا تو یہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیثیں جو روزے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ یعنی کہ فطرانہ ادا نہ کیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ جو فطرانہ ہے یہ بیسیکلی روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہیں, کہ روزوں کے اندر جو آپ نے تھوڑی کوئی غلط بول لیا, غلط دیکھ لیا, کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئیں جو روزے کے اندر تھوڑی سی ایک ملاوٹ آ گئی ہے, یہ جو فطرانہ ہے وہ اس ملاوٹ کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیز کو جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ پسند نہیں فرماتا. تو وہ روزے معلق رہتے ہیں جب تک انسان فطرانے کی رقم ادا نہ کر دے. فطرانے کی رقم جو ہے ادا کی جاتی ہے تو روزے اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ فطرانے کی رقم جس طرح زکوٰۃ دینی ہے اسی طرح فطرانہ دینا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں, اور جتنی جلد ممکن ہو اب سے لے کر آپ عید کی نماز سے پہلے تک فطرانے کی رقم دے سکتے ہیں. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ فطرانے کی رقم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے احکامات کو سیکھنے اور سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی, فطرانہ بھی اور صدقات نافلہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غریبوں کے چہروں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے, ہمارے انفاق سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے, ان کے لیے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.